अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं क्यूट पाइस उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत बेहतर हूँ पहले से। अल्लाह का शुक्र है। आई इन्फेक्शन ठीक हो चुका है, लेकिन ज़रा ज़रा असरात तो वक्त के साथ ही जाएंगे। आज के एपिसोड में कुछ डिस्क्लोज़ होने वाला है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। चलें बगैर देरी के आज का एपिसोड रीड करते हैं, और एपिसोड लॉन्ग है, ठीक है। रीड करती हूँ, जो खुद पढ़ना चाहते हैं वो म्यूट कर लें। माई क्रूज मिस्टर वाई मिर्हा खान, एपिसोड नंबर 16। लम्या ने राह इश्क दिया, सीज़न 2। डोंट कॉपी पेस्ट। हर तरफ उठे शोर से परे आकर वो एक कमरे में घुस गई। गैर महसूस अंदाज में उसने कान पर लगी डिवाइस को हाथ से छूकर चेक किया। लिपस्टिक से रंगे गहरे सुर्ख लबों ने हरकत की। सब ठीक है, कुछ ही देर में महफिल सजेगी, तुम्हारे पास तब तक का वक्त होगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अतराफ में देखती वो पूरे कॉन्फिडेंस से चलती हुई बाहर निकल गई। कोपेनहेगन पर आज भीगी सुरमई शाम उतरी थी। आसमान सुरमई बादलों से ढका हुआ था। कभी कभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो जाती थी। ऐसे में जहाँ आबाद इलाके में सब मौसम के तेवर देखते घरों का रुख कर रहे थे, वहीं आबादी से कुछ दूर कई एकड़ पर फैला वो वसी और रीज बंगला सुनहरी रोशनियों से जगमगा रहा था। अंदर झांको तो एक बड़े से हाल को बरकी कमकमों से सजाया गया था। रोशनी और रंगों बू का एक तूफान उमड़ आया था। चारों ओर तख्त लगाए गए थे, जहाँ सरबराही सर जहाँ सरबराही नशिस्त पर सफ़ेद क्लिफ लगे शलवार कमीज़ में बाबा साहब शराब के घूंट बढ़ते झूम रहे थे। उनके इतराफ में जाकिर और कालिया खड़े थे, जबकि ऐन पीछे लीस अपने अजली हुलिये से हटकर मुकम्मल स्याह पैंट शर्ट पर लेदर की जैकेट पहने दीवार से लगकर खड़ा था। उसके हाथों से बैंड्स गायब थे, बड़े हुए बाल अब छोटे हो चुके थे। उसकी स्पार्ट नज़रें महफिल का जायज़ा ले रही थीं। हॉल में बैठे हर शरीफ नफ्स के पहलू में नीम अरियाँ कनीज़ें थीं। सबकी नज़रें उस हुस्न की मलका के इंतज़ार में बेचैन सी बाबा नज़र को तक रही थीं। बेचैन तो वो खुद भी थे, उसके कातिल रूप को देखने के लिए। वो गज़ब डालती थी अपनी हरी आंखों से, जिसके चमकीले कांच मुकाबिल के दिल में घुसते महसूस होते थे। आंखें गज़ब डालती थीं तो कातिल मुस्कुराहट जैसे उल्टी छुरी से हलाल करती थी। ऐसे फितना हुस्न से खुदा की पनाह। यकायक हाल की बत्तियां बुझ गईं। महज एक तेज़ बत्ती ऐन वस्त में खड़ी उस मलका हुसन पर पड़ी थी, जो पिंडलियों तक आते सुर्ख बर्कीले गागरे में सुर्ख रेशमी घूंघट सर पर डाले खड़ी थी। घूंघट से सुर्ख तराशीदा होंठ और ऊपरे होंठ के खांप पर चमकता स्याह तिल हाजरीन महफिल को घायल किए जा रहा था। साहिबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आपके सामने हाजिर है दरबार दिल की अजीम मलका, मलका हुसन, नूरे नज़र, जानेमन हसीना। एक मन चला नौजवान उठकर बड़ी तरंग में बोला था। सुर्ख कातिल लब हल्की मुस्कुराहट में डले थे। सब दिल थामे हुसन के उस मुजस्मे पर आंखें गाड़े बैठे थे। महफिल पर खामोशी छाई थी जब उसके लबों ने हरकत की। आते आते ठहर गया होगा, कोई दिल से उतर गया होगा। हवा में हाथ लहराकर पेशानी तक लाती वो एक अदा से झुकी थी, जिस पर सीटियों की ज़बरदस्त आवाज़ बुलंद हुई। बाबा साहब पुरशौक नज़रों से उसकी एक ही अदा को देखते ही फुसकार रहे थे। जाकिर और कालिया का भी यही हाल था, जबकि उनकी पश्त पर खड़ा वो लब सख्ती से बींचे स्पाट नज़रों से ना की सीध में देख रहा था। वो घाघरा झटकती एक कदम आगे बढ़ी, जिससे उसकी दूधिया पिंडलियाँ नुमायाँ हुईं। लीस ने खूनखार नज़रों से उसे देखते चेहरा मोड़ लिया। जो अंधेरे में चुप के बैठा है, अपने साए से डर गया होगा। हाथों को उठाकर घूंघट पकड़ती वो एक अदा से नीचे बैठी। उसका लाल घाघरा लहराकर दायरे की सूरत ज़मीन पर फैल गया था। एक बार फिर से सीटियों की आवाज़ें बुलंद हुईं। उसने झटके से घूंघट उलट दिया। महफिल पर तूफान बदतमीज़ी मच गया था। नोटों का एक ढेर उस पर गिरने लगा था। वो दोनों हाथों को लहराकर कातिल नैनों के सामने लाती अबरू अचका गई। साथ साथ उसके लब गाने के बोल के मुताबिक हरकत कर रहे थे। निचले लब का किनारा दांतों से काटती वो सर घुमाती लीस को आंख मार कर उठी। दोनों जवान हाथ में शराब की बोतल पकड़े उसके साथ आकर नाचने लगे। सरमस्ती से अपने ऊपर गिरते उस लड़के को नज़ाकत से पीछे धकेलती वो महरून घुटनों तक जाते कर्ली बालों को झटकती, दोनों हाथों को बाह मिलाकर कमर तक लाई। घूमकर दोनों बाजू आंखों के सामने लाती वो कमर हिलाने लगी। मटकती हुई वो बाबा साहब के पास आई। झुककर उन्हें आदाब कहती हुई खिलखिला कर वो वापस वस्त में आ गई। मिली जुली खुशबू और तेज़ी से जलती बुझती लाइटों ने अजब समा बांध दिया था।
اس پر حسینہ کا جان لیوا رقص محفل کو چار چاند لگا رہا تھا۔ چہرہ کندھے کی طرف موڑ کر وہ ایک ادا سے مسکرائی۔ لیز کی بات ہوئی تھی۔ سرد تاثرات لیے وہ باہر نکلنے لگا جب حسینہ نے لپک کر اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کے مقابل آتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی وہ خاص کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، کسی کی وفا پہ کوئی اور مرے، میری بھی وفا پہ کوئی غور کرے۔ اس کی آنکھوں کا رنگ مزید گہرا ہوا تھا۔ سینے پر رکھا اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ باہر نکل گیا۔ ذاکر کا دماغ کھٹکا تھا۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر لیز کی پشت کو دیکھا۔ جھک کر بابا صاحب سے کچھ کہتا وہ اس کے پیچھے جانے لگا جب حسینہ اسے بازو سے تھام کر وسط میں لے آئی۔ اس کا دھیان ہٹا تھا لیز کی طرف سے، جبکہ آنکھیں چمکی تھیں حسینہ کی پیش قدمی پر۔ آج وہ جس قدر آفت لگ رہی تھی اس کا قہر برداشت کرنے کے لیے وہ دل و جان سے تیار تھا۔ تہجد کی نماز ادا کر کے اس نے جائے نماز طے کر کے رکھی۔ سیاہ آنکھیں کسی عزم سے چمک رہی تھیں۔ گہری سانس لے کر وہ کبرڈ کی جانب آیا۔ الماری سے دستی بیگ نکال کر اس نے کچھ ضروری چیزیں رکھی۔ چند منٹ بعد وہ مکمل سیاہ لباس میں صوفے پر بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ کان میں لگی ڈیوائس کے ذریعے وہ دوسری جانب کسی سے رابطے میں تھا۔ بات کرتے ہوئے اس نے پیروں میں کمبیٹ بوٹس پہنے، خالص فوجیوں کے لمبے بوٹ۔ کھڑے ہو کر اس نے ایک بار پھر بیگ کو چیک کیا۔ اوہ، کچھ یاد آنے پر وہ چونکا۔ اس نے باڈی آرمر تو پہنا ہی نہیں تھا جو کسی بھی بندوق سے نکلنے والی گولی سے اسے محفوظ رکھتا۔ مدھم آواز میں دوسری جانب موجود شخص سے کچھ کہتا وہ بیگ سے باڈی آرمر نکال کر سیدھا ہوا۔ سینے سے چپکی سیاہ شرٹ کو نکال کر اس نے آرمر پہن کر دوبارہ شرٹ پہنی۔ کمرے میں ہوتی کھڑ پر زنیشا نے بلینکٹ آنکھوں سے ہٹائی۔ کمرے میں جلتی لائٹ کی وجہ سے اس کی آنکھیں چندے آ گئیں۔ ابراہیم، اتنی رات کو کہاں جا رہے ہیں؟ وال کلاک پر نظر ڈال کر وہ حیران سی اٹھ بیٹھی۔ اس کا دل عجیب سے احساس سے دھڑکا تھا۔ وہ پرسکون چہرے سے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ میں جلدی آ جاؤں گا، تم پریشان مت ہونا، ٹھیک ہے؟ باہر کا دروازہ لاک کر لینا، کوئی بھی آئے دروازہ مت کھولنا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں دروازہ مت کھولنا۔ پریشانی والی کوئی بات نہیں، بس تمہاری سیفٹی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ شاید مجھے رات ہو جائے واپس آتے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو بالفرض تو اس نمبر پر رابطہ کرنا۔ اس نے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھایا جس سے اس نے خاموشی سے تام لیا۔ ابراہیم، آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ پلکیں جھپکتی ہوئی بولی، عجیب سی گھٹن ہونے لگی تھی۔ دل، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ تمہیں مجھ پر اعتبار ہے؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے وہ سوال کر گیا۔ اس کا سر آپ ہی اسوات میں ہلا تھا، بہت زیادہ۔ وہ سرگوشی میں بولی تھی۔ شاید رنگ آنکھوں میں مقابل بیٹھے اس خوبرو مرد کا عکس جل ملایا تھا۔ نرمی سے اسے دیکھتا وہ اٹھا، جھک کر اس کا سر چومتے وہ پیچھے ہٹا تھا۔ زنیشا نے آنکھیں موند کر کھولی۔ جلدی آئیے گا، میں انتظار کروں گی آپ کا۔ سر اٹھا کر وہ دھیمی آواز میں بولی، لہجہ بجھا سا تھا۔ انشاءاللہ، دعا کرنا جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں وہ پورا ہو جائے۔ اوکے، چلتا ہوں، خدا حافظ۔ دستی بیگ اٹھا کر وہ ایک آخری نظر اس پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ اس کی خیریت کے لیے وہ دل سے دعا گو ہوئی۔ اب نیند کیا خاک آتی، وہ وضو کی نیت سے اٹھ گئی۔ سنسان سڑک پر چلتا وہ رات کی تاریکی کا ایک حصہ لگ رہا تھا۔ گھر سے کچھ دور وہ پیدل آیا تھا۔ سٹاپ پر آتے اسے ایک گاڑی نے پک کر لیا۔ بیگ پچھلی سیٹ پر ڈال کر وہ پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا تو اس کے ساتھی نے گاڑی چلا دی۔ گاڑی کی کھلی کھڑکی سے نظر آتے آسمان پر نظر جماتا وہ آئندہ کا لائحہ عمل طے کر رہا تھا۔ ہلکی ہوا سے بال بار بار اڑ کر اس کی پیشانی پر بکھر رہے تھے۔ سیاہ آنکھیں بلا کی سرد تھیں۔ بھینچے لبوں کو کھول کر گہری سانس لیتا وہ سیٹ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گیا۔ بالآخر وہ وقت آ گیا تھا جس کا انہیں کب سے انتظار تھا۔ ہال سے نکل کر وہ کئی تنگ سی راہداریاں عبور کر کے سیڑھیاں اترتا پھرتی سے آخری منزل پر موجود بابا صاحب کے آفس کے سامنے رکا۔ یہاں کے تمام کیمرے وہ پہلے ہی ہٹا چکا تھا۔ سر گھما کر پیچھے کی اور دیکھتے اس نے جیب سے چابی نکالی جو اس نے نہایت ہوشیاری سے بابا صاحب کی قمیض کی جیب سے نکالی تھی۔ کلائی میں پہنی گھڑی پر وقت دیکھتا وہ جلدی سے لاک کھول کر اندر گھس گیا۔ دروازہ اس نے ذرا سا کھلا رکھ دیا جس سے اندھیر کمرے میں مدم سی روشنی ہو گئی۔ گانوں کی آواز برابر کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ سب محفل میں مشغول، ارد گرد کا ہوش بلائے تھے۔ بس اسی موقع کا تو انتظار تھا۔ پھرتی سے بڑی میز کے سامنے آتے اس نے لیپ ٹاپ آن کیا جو پاس ورڈ مانگ رہا تھا۔ وہ پوری تیاری سے آیا تھا۔ ظاہر ہے کوئی اپنی اتنی اہم معلومات اور کالے کرتوتوں کا ریکارڈ کھلم کھلا تو نہیں چھوڑے گا نا۔ بلا ہو حسینہ کا جسے اپنے ساتھ ملا کر اس نے پاس ورڈ معلوم کر لیا تھا۔ جیب سے فلیش ڈرائیو نکال کر اس نے لیپ ٹاپ سے لگا دی۔ چند کی زبا کر وہ لب سختی سے بینچے دور ہٹ کر کھڑا ہوتا ڈیٹا کاپی ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے تیز نظروں سے دروازے کی جھری سے جھانکا، کوئی اس طرف آ رہا تھا۔ اوہ شٹ! اس نے جیکٹ ہٹا کر ریوالور چیک کیا۔
سرد نظروں سے دروازے کو دیکھتا وہ پھرتی سے میز تک آیا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین کو فولڈ کر کے وہ میز کے دوسرے پر جھک کر بیٹھ گیا۔ آنے والے نے دروازہ کھلا دے کر اندر جھانکا۔ ارے، یہ آفس کا دروازہ کس نے کھولا؟ لگتا ہے ذاکر بند کرنا بھول گیا۔ ابھی بتاتا ہوں بابا صاحب کو، زیادہ ہی آرام پسند ہو گیا ہے۔ تندہی سے کہہ کر اس نے دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ بھاری قدموں کی آواز دور ہوتی گئی۔ لیس جھٹکے سے اٹھا، اس کے پاس وقت کام تھا۔ فلیش ڈرائیو نکال کر اس نے جیب میں ڈالی۔ جلدی سے باقی دراز ٹٹول کر اس نے کچھ پیپرز باہر نکالے۔ موبائل کا کیمرہ آن کر کے وہ دھڑا دھڑ تصویریں اتارنے لگا۔ اس کے اعصاب بہت مضبوط تھے، ورنہ اس صورتحال سے گھبرا گیا ہوتا۔ اپنا کام مکمل کر کے اس نے ٹارچ پورے آفس میں گھمائی۔ ایک جانب اسے دروازہ نظر آ گیا۔ ایسے لوگ اپنے گھروں میں ضرور فرار کا راستہ دوسرا راستہ رکھتی ہیں۔ فائلز واپس ڈرار میں رکھ کر اس نے ناپ گھمایا تو دروازہ بآسانی کھل گیا۔ اگلے لمحے وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں تھا۔ شکر کہ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ موبائل پاکٹ میں ڈال کر وہ نارمل چہرے سے باہر نکلا۔ صحن سے نکل کر وہ کوریڈور میں آ گیا۔ عجیب بھول بھلیاں سی بنی تھی۔ وہاں گارڈز کا پہرا تھا آگے جا کر، اس لیے وہ محتاط تھا۔ لیدر جیکٹ کی پاکٹس میں دونوں ہاتھ ڈالے وہ ہموار قدم اٹھا رہا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ چلتی آ رہی تھی۔ لباس وہ پہلے ہی تبدیل کر چکی تھی۔ وہ دونوں مقابل آ رکے۔ حسینہ نے آنکھ سے دائیں جانب اشارہ کیا، جس پر وہ ایک ساتھ قدم اٹھاتے باہر کی جانب جانے والی راہداری کو مڑ گئے۔ اف، یہ ڈیش کہاں سے آ گیا؟ چھوٹو کے ہمراہ ایک گارڈ کو دیکھ کر وہ بے اختیار جھنجھلائی۔ اگر وہ دونوں بھاگتے تو سیکنڈز میں پکڑ لیے جاتے۔ اس صورتحال میں لیس نے وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ وہ فوراً اسے کمر سے تھام کر دیوار سے لگاتا، اس طرح جھکا کہ دونوں کے چہرے چھپ گئے۔ دیکھنے والے کچھ اور سمجھتے، لیکن در حقیقت وہ اسے چند انچ کا فاصلہ رکھے ہوئے تھا۔ حسینہ سر اٹھا کر سانس روکے اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ اس کی قربت نے اس کی دھڑکنوں کو منتشر کیا تھا۔ چھوٹو ایک پل کو رکا، پھر ان دونوں کو دیکھ کر ہنستا وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ سیدھا ہوا۔ دونوں جلدی سے آگے بڑھے۔ احتیاط سے دائیں بائیں دیکھتے وہ بنگلے کی پچھلی جانب جا رہے تھے۔ اچانک کالیہ کی آواز کانوں میں پڑی، جو ذاکر سے بات کرتا اسی جانب آ رہا تھا۔ حسینہ جانتی تھی وہ اسے ڈھونڈ رہا ہوگا، لیکن اتنی جلدی پہنچ جائے گا اس نے سوچا نہیں تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے لیس کو دیکھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ دوسرے لمحے وہ میک اپ روم کے اندر تھے۔ دروازہ بند کر کے وہ اس کی طرف پلٹی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، جبکہ لیس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ اب ہم باہر نکلتے ہیں ان کی نظروں میں آ جائیں گے، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ اسے سرد نظروں سے دیکھتا وہ دانت پیس کر بولا، جس پر وہ غصے سے تپی۔ تو کیا بھاگتے؟ سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا۔ رکو، میں کچھ سوچتی ہوں۔ اس نے میک اپ روم میں نظر دوڑائی۔ وہ چلتی چلتی رکی۔ اس کی ہری آنکھیں چمکی تھیں۔ ایک قطار میں لگے بے شمار ڈریسز میں سے اس نے ساڑی نکال کر اسے کھولنا شروع کر دیا۔ لیس نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہو۔ دیکھو پلیز، یہ پہن لو، اس طرح تم بآسانی یہاں سے نکل سکتے ہو۔ میں تو کسی طرح انہیں چکما دے کر باہر نکل جاؤں گی، لیکن تم ان کی نظروں میں ہو۔ وہ التجائی نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، البتہ مسکراہٹ لبوں پر امڑ کر آ رہی تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیس نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر ساری جپٹ کر باندھنی شروع کر دی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے تیز چمکیلی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ ساڑی باندھ چکا تو وہ لب دباتی آگے بڑھی اور پلو اٹھا کر اس کے سر پر گھونگھٹ ڈال دیا۔ ویسے اصل حسینہ تو تم لگ رہی ہو۔ دھیرے سے ہنستی وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ لیس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا، جسے اس صورتحال میں بھی کامیڈی کرنے کی پڑی تھی۔ میں باہر جا کر ان دونوں کا دھیان بٹاتی ہوں۔ میرے اشارہ کرنے پر تم نکل جانا، باقی میں دیکھ لوں گی۔ اب کہ وہ سنجیدہ ہوتی باہر نکلی، جہاں سامنے ہی وہ دونوں نظر آ گئے۔ زیر لب انہیں برے القابات سے نوازتی وہ جان لیوا مسکراہٹ سے انہیں دیکھتی ان کی جانب بڑھی۔ اسے اپنی جانب باتیں دے کر ان دونوں کی تو بانچیں کھل گئیں۔ بھئی حسینہ، کدھر غائب ہو گئی تھی؟ ہم کب سے تمہاری راہ تک رہے تھے۔ وہ کریم مسکراہٹ سے اسے سر تپیر دیکھ کر بولے، وہ بابا صاحب نے کسی کام سے بھیجا تھا۔ میں کہہ رہی تھی کہ آج تم لوگوں کے ساتھ وقت بتانے کو جی چاہ رہا ہے، لیکن بابا صاحب کے ہوتے ایسا ممکن نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے مجھے انہی کے ساتھ رہنا پڑتا ہے نا، تو میں کہہ رہی تھی کہ… اس نے ہاتھ پس پر لے جاتے اشارہ کیا، جس پر وہ لمبا چوڑا وجود ساڑی میں چھپا باہر نکلا۔ ذاکر نے چونک کر اسے دیکھا، جو آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا دوسری جانب جا رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ کبھی دیکھا تو نہیں اسے؟ وہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، جس پر حسینہ نے دانت پیسے۔ یہ جمیلہ ہے، میں جانتی ہوں اسے۔ بابا صاحب اب ہر بات تو تم لوگوں کو نہیں بتاتے نا؟ ذاکر کے گال پر انگلی پھیرتے ہوئے ایک ادا سے بولی، جبکہ حقیقتاً اس کا دل تو کر رہا تھا کہ پورا ناخن اس کے گال میں گھسا دیتی۔ وجود سے تو یہ جمیلہ کی بجائے جمیل لگ رہا ہے۔
اب یہ کالیہ نے کہہ کر کہا لگایا، جس پر وہ بھی ہنس پڑی۔ تم لوگ اسے چھوڑو، بابا صاحب کی شراب میں نیند کی گولی ملا دو تاکہ… سمجھ گئی نا؟ آنکھ مار کر وہ تیکھی مسکراہٹ سے انہیں دیکھنے لگی۔ ان دونوں کی آنکھیں چمکی۔ ضرور ہم ابھی آتے ہیں۔ ہوس کے پجاری آج پہلی بار بابا صاحب کو دھوکہ دینے جا رہے تھے، مگر جانتے نہ تھے کہ یہ دھوکہ دینا ان کو کس قدر مہنگا پڑنے والا تھا۔ ان کے جاتے ہی وہ پوری رفتار سے بھاگتی پچھلی جانب آئی، جہاں وہ ساڑی اتار کر دور پھینکتا دیوار پر چڑھ کر بیٹھا تھا، جہاں سے انہوں نے فرار ہونا تھا۔ وہ جلدی سے دیوار کے قریب آتے اچھل کر بیٹھ گئی۔ یوں لگتا تھا خاصی مہارت حاصل تھی اسے۔ چمکتی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہاتھ پکڑتے وہ باہر کود گئے۔ ہاتھوں میں ہیکلر اور کوچ G3 رائفلز پکڑے وہ دیوار سے کود کر دبے قدموں کیپٹن کی ہمراہی میں اندر کی جانب بڑھنے لگے۔ داخلی دروازے پر گارڈز کو دیکھ کر دو آرمی مین دبے قدموں طرف سے ان پر جھپٹے۔ انہیں سمجھنے کا موقع دیے بغیر انہوں نے کلوروفارم لگے رومال کو ان کے منہ پر دبا دیا۔ وہ سیکنڈز میں ڈھیلے پڑے تھے۔ انہیں گھسیٹ کر دوسری جانب چھپاتے وہ کیپٹن کے اشارے پر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ باہر ابراہیم نے سر گھما کر دور کھنڈر عمارتوں میں چھپے سنائپرز کو دیکھ کر تھمز اپ کیا۔ اس کے ساتھ 3 سپاہی تھے۔ انہوں نے بالکنی کے راستے اندر گھسنا تھا، جس کا پورا نقشہ انہیں حفظ تھا۔ کسی کے کودنے کی آواز پر وہ چونکتا دوڑ کر واز کے تعاقب میں اس جانب آیا۔ ایک لمبے چوڑے شخص کے ساتھ لڑکی کو دیکھ کر اس نے فوراً دونوں پر گن تان لی۔ اس کے ساتھی بھی اس کے ساتھ آ کھڑے ہوئے تھے۔ لیس نے رک کر اسے دیکھا۔ ابرو جھکا کر وہ وہیں رک گیا۔ البتہ حسینہ ذرا گھبرائی تھی۔ وہ غلط سمجھ رہے تھے انہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ان پر واضح کرتی ابراہیم کی سرد آواز گونجی، ہینڈز اپ۔ لیس ناگواری سے اس کے حکمیہ انداز کو دیکھتا آگے بڑھا۔ اس پر حکم چلانے والا کوئی پیدا نہیں ہوا تھا۔ روشنی میں آنے کے باعث دونوں کا چہرہ نظر آیا، جس پر صرف آنکھیں ظاہر ہو رہی تھیں، باقی چہرہ انہوں نے سیاہ رومال کے پیچھے چھپا رکھا تھا۔ دو طاقتور وجود ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے، دونوں ایک سے بڑھ کر ایک، کبھی نہ ہار ماننے والے۔ لیس نے لات گھما کر اس کے ہاتھ پر ماری، جس سے وہ ایک قدم پیچھے ہٹا۔ ابراہیم کا چہرہ سپاٹ ہی تھا، کوئی تاثر نہ ابھرا، البتہ ہاتھ کی جلد ضرور پھٹ گئی تھی۔ دوسرے لمحے اس نے پھرتی سے لیس پر وار کیا، جس سے اس کا ہونٹ پھٹ گیا۔ ابراہیم کے ساتھ ہی آگے بڑھے جب اس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ ادار رکھنا لیس کی عادت نہیں تھی۔ وہ خطرناک تیوروں سے اس کی جانب بڑھا۔ یوں دونوں میں زبردست فائٹ شروع ہو گئی۔ دونوں تربیت یافتہ تھے، ہر وار سے بچاؤ کرتے مقابل کو ڈھا دینے کے در پہ تھے۔ اس دوران انہیں چوٹیں بھی آئی تھیں۔ حسینہ لب کاٹتی کھڑی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ لوگ کون ہیں، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ انہیں زبان بند رکھنے کا حکم تھا۔ اچانک ابراہیم رکا۔ کان میں لگی ڈیوائس سے کرنل عصام خان زادہ کی آواز ابھری تھی، میجر، یہ ہمارے لوگ ہیں، انہیں جانے دو، اپنے مشن پر فوکس کرو۔ سخت لہجے میں کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا گیا۔ کیوں؟ لگ گیا پتہ؟ ہٹو اب۔ لیس تیکھی سرد آواز میں بولتا اٹھا اور حسینہ کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ ابراہیم نے سر جھٹکا۔ سرد آنکھوں سے باقیوں کو اشارہ کرتا وہ بالکنی میں لگے پائپ پر مہارت سے چڑھتا بالکنی میں کود گیا۔ طریقے میں کھڑی ہیوی بائک ان کی اطلاع کے مطابق انہیں مل گئی۔ حسینہ نے ہیلمٹ پہن کر بائک سٹارٹ کی۔ وہ جلدی سے پیچھے بیٹھا۔ چند منٹوں میں وہ بہت دور نکل آئے۔ یہیں انہیں بائک روک کر اترنا تھا۔ اب وہ پرسکون تھے اور سرخرو بھی۔ ہیلمٹ اتار کر اس نے چہرے پر آئے مہرون گھنگریالے بالوں کو جھٹکا۔ ہری کانسی آنکھوں کی چمک دیدنی تھی۔ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتی وہ اس کے ساتھ قدم بڑھانے لگی۔ فٹ پاتھ پر چلتے اس نے تیکھی مسکراہٹ سے گردن موڑ کر دور تاریکی میں دیکھا۔ وہ سب کچھ ہی پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ سیٹی پر کوئی شوق دھن بجاتی وہ بے نیازی سے چلتی جا رہی تھی۔ ہیل کی ٹک ٹک اور سیٹی کی شوق آواز تاریخ خاموشی کا سینہ چیرتی جا رہی تھی۔ یہ تھی غزل خانزادی، کرنل عصام خان زادہ کی اکلوتی بیٹی۔ عادت سے مجبور وہ اسے تنگ کرنے کو اس کے مقابل آ کر الٹے قدم اٹھانے لگی۔ سیکرٹ ایجنٹ حافظ، کانگریٹس، مشن سکسیسفل۔ سر اٹھا کر اس کے تنے چہرے کو دیکھتی وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ وہ جانتی تھی کسی بھی لمحے وہ پھٹ پڑے گا، لیکن اسے تپانے کا کوئی موقع جو ہاتھ سے جانے دے وہ غزل خانزادی نہیں۔ چھوٹی لڑکی، میرا دماغ خراب نہ کرو۔ اپنے سے آدھی عمر کی اسٹڈی لڑکی کو دیکھتا وہ سرد موہری سے بولا، اور یہیں غزل کا موڈ آف ہوا تھا۔ آخر یہ شخص اس ایج ڈفرنس کا بھول کیوں نہیں جاتا؟ اتنا تو ہینڈسم تھا اور بلا کا کھڑوس۔ دیکھنے پر وہ 32-33 سال کا ایک نہایت خوبرو مگر سڑا ہوا مرد لگتا تھا۔ اسے تیکھی نظروں سے دیکھ کے وہ بڑبڑا کر سیدھی ہوتی تارکل کی صاف ستھری سڑک پر چلنے لگی۔ وہ بے نیازی سے چلتا رہا، جیسے اسے فرق پڑ جانا تھا اس کی ناراضگی سے۔ مطلب کچھ بھی جاری ہے۔ جی تو کیسی لگی آج کے ایپیسوڈ؟ آج کے ایپیسوڈ میں لیس اور حسینہ کا کردار واضح ہو گیا۔
جو اصل میں سیکریٹ ایجنٹ سے، لیس جو کہ حافظ تھا اصل میں، اور حسینہ غزل خانزادی کرنل اسام خانزادہ کی بیٹی، جنہوں نے ابراہیم کو اس مشن پر روانہ کیا تھا۔ آج ابراہیم کا مشن بھی مکمل ہوا، لیکن کیا واقعی اس کا مشن مکمل ہو چکا؟ یہ تم پتہ لگے گا اگلی ایپیسوڈز میں۔ آپ اپنے ریویوز ضرور شیئر کریں۔ امید آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، اور آج کی ایپیسوڈ لانگ بھی تھی۔ شارٹ کہنے والوں کا گلہ ختم ہوا ہوگا۔ اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ ملتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔